बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत कमर बस्ता है। बार बार अज़्म का इजहार किया जा रहा है। मुसव्वदों और ड्राफ्ट के हवाले से गूंज सुनाई दे रही है। मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमती जमातों के दरमियान जो है वो इत्तफाक की खबरें भी सामने आ रही हैं और आइंदा रोज़ इसे सेनेट में पेश करने का इंदिया भी दिया जा रहा है। दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस आईनी तरमीम के खिलाफ और अपने बानी की रिहाई के हवाले से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान भी कर चुकी है। तो इस पर हम बात करेंगे। पैनलिस्ट पे हमारे मौजूद हैं हमाद हसन, जावेद हुसैन, सलमान अनीस और बिशरत राजा। सबसे पहले तो मैं हमाद साहब आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं आईनी तरमीम के हवाले से? इरफान सिद्दीकी साहब जो बात करें, आइंदा रोज 18 अक्टूबर को उन्होंने ये इंदिया दिया कि सेनेट में पेश की जाएगा इसका मुसवदा। पहले तो ये बताएं कि क्या मुसवदे पर इत्तफाक हो गया है? हुकूमती सफ़े जो हैं वो कितनी हद तक पुरएतमाद हैं? नकी ये कनेक्शन में मेरे ख्याल में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। हमाद साहब, अब मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? जी जी, मैं अब आपको सुन रहा हूं। आप जरा प्लीज सवाल को रिपीट करें। फरमाइएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम का मामला आपके इल्म में है और सेनेटर इरफान सिद्दीकी कह रहे हैं कि आइंदा रोज सेनेट में भी जो है वो पेश की जाएगी। तो क्या आप समझते हैं, उन्होंने एक इंदिया दिया है, क्या ये सूरत हाल है कि आइंदा रोज ये 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आइंदा रोज कोई मूवमेंट हो पाएगी, कोई पेशरफ्त हो पाएगी? ऐसी सूरत हाल दिखाई दे रही है आपको? देखिए नकी, बात यह है कि ये सितंबर के तकरीबन दूसरे हफ्ते से ये मामला चल रहा है और ये अजीब ड्राफ्ट है कि एक दिन पीपल्स पार्टी के रिजर्वेशंस होते हैं, दूसरे दिन मुस्लिम लीग के होते हैं, तीसरे दिन मौलाना के होते हैं। बल्कि अब तो कल कामरान टेसूरी सिंध के गवर्नर आए थे, उन्होंने एमक्यूएम के एजाज में शाइया दिया था। तो एक खबर ये है कि एमक्यूएम के भी तहफ़्फ़ुज़ात है, तो एएनपी के भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। देखिए, यकीनन के जब कोई आईनी मामला होता है तो उससे पहले एक तवील मुशावरत होती है, लेकिन वो मुशावरत इस अंदाज से पहले तो नहीं हुई जिस तरह अब हमें देखने को मिल रहा है कि मौलाना, जिनके पास पार्लियामान में कोई इतनी बड़ी मेजॉरिटी भी नहीं है और सेनेट और कौमी असम्बली में उनके मेंबरान की तादाद भी बहुत कम है, तो बहैसियत सहाफ़ी मेरे लिए तो ये बात हैरतंगेज है कि फिर उनकी इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है। उनकी अहमियत तो इतनी ज्यादा है कि उतनी सबसे बड़ी जो मेजॉरिटी पार्टी है उसकी भी नहीं है। वो अहमियत तो एक ताकतवर अपोजिशन पीटीआई की भी नहीं है। देखिए, मैं इसको इस तनाजुर में देख रहा हूं कि बुनियादी तौर पर मीडिया में डाइवर्ट किया जा रहा है। वो जो हाइब्रिड रिजीम ने जिस तरह मीडिया का मिजाज बनाया था, उसको डाइवर्ट करने के लिए गुज़श्ता 1.5 महीने से हम ये खेल खेल रहे देख रहे हैं कि फला राजी हो गया, फला नाराज हो गया, फला शिक निकाली गई, फला शिक। भाई, अगर ये मसला होता तो सियासतदानों के अंदर बहुत बसीरत होती है। वो किसी बंद कमरे में बैठ जाते हैं और फौरी तौर पर एक ड्राफ्ट तैयार कर जाते हैं। एक मामला तो ये है कि पीटीआई के ताकतवर प्रोपेगंडे को काउंटर करने के लिए इस इशू को गुज़श्ता 1.5 महीने से मीडिया में मुसलसल चलाया जा रहा है, वरना ये इतना बड़ा मसला भी नहीं है। गो कि मुशावरत लाजिमी है और मुशावरत होती भी है, रवायत भी यही है, लेकिन इस तरह की मुशावरत नहीं होती, बल्कि वो मुख्तलिफ जमातों के आपस में एक कोऑर्डिनेशन बढ़ती है और फिर उस पर जैसे 1973 के आईन में हुआ या फिर 18वीं तरमीम के हवाले से हुआ। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल आईनी और मुशावरती से ज्यादा मीडियाई और सियासी लग रहा है। दूसरी बात ये कि आज वजीर आजम ने ये सेनेटर्स के एजाज में जोहराना था, तो क्या ये जोहराना दिया गया था या काउंट करना था कि सेनेट में कितने लोग हैं उनके पास? क्योंकि मेरे मालूमात के मुताबिक कुछ लोग मुनहरिफ भी हो रहे हैं। अभी जी, हुकूमती जमातों के हवाले से इत्तलात आ रही है। यकीनन नंबर्स गेम पे जरा बात करते हैं, लेकिन एक जानिब हम ये देख रहे हैं, मैं जावेद आपसे ये जानना चाहूँगा कि
हुकूमत कह रही है कि मुसवदे पर किसी पार्टी को एतराज़ नहीं है, और बिलखसूस आपको पता है फिर वो मौलाना साहब की और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई, इत्तेफाक की बातें हुई, फिर इख्तलाफ की गुज़िश्ता रात जो है वो जाती उमरा में मुलाकात के बाद मौलाना साहब ने कर दी। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेट, आपको पता है सेनेट में सेनेटर हैं और JUI फेस हैं, इसके साथ साथ ANP के हैं सेनेटर अरबाब, इन्होंने कुछ बात की है। पहले मेरे ख्याल में उनकी सुन लेते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं, कि इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। जी सुनाइएगा सेनेटर अरबाब और कामरान मुर्तज़ा क्या कह रहे हैं। लोगों को प्रेशराइज करते हुए देखा है, लोगों के लॉजेस के बाहर 15-15 पुलिस वालों को खड़ा करके देखा है। मैं खुद गया उनके पास। इस ऐवान में अगर इस चीज के लिए कोई खड़ा नहीं हो, मैं इस ऐवान से रिजाइन करूं। को MNAs को गालियां, धमकियां, उनके बच्चे, उनको खुद अगर इस तरह से लेके जाना है तो फिर जब अख्तर मेंगल ने अगर रिजाइन किया, कल नसीमा रिजाइन कर देगी और भी हम में से 5-7 लोग रिजाइन कर जाएंगे। मुमकिन है कि उन 5-7 लोगों में मैं खुद भी हूं सर। जी जावेद, आप क्या समझते हैं? यकीनन ये गुफ्तगू सुनी, आपके इल्म में भी है, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ANP की जानिब से किया जा रहा है, JUI की जानिब से किया जा रहा है, तो जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे क्या? देखें, पहली बात तो ये कि एतजाज़ इस वक्त आइनी तरामीम का एक बाज़ार जो है, जिसे जुमा बाज़ार कहा जाए, वो पार्लियामेंट में लग चुका है, और कोई ऐसा जो सियासी जमात, पार्लिमानी जमात है, इवन कि अब तो हज़ारा सूबे की जो तश्कील है उससे मुतालिक भी आइनी तरमीम का मसवदा आज स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले, बल्कि जो पार्लिमानी कमेटी है, खसूसी कमेटी, उसके चेयरमैन खुर्शीद शाह हैं, उनके हवाले किया गया है। तो इसी तरह देखा जाए तो तमाम सियासी जमातों के जो मंशूर में शामिल थी आइनी तरामीम जो वो चाहते थे, वो तमाम तर जो है वो आइनी मसवदे पार्लिमानी कमेटी को पहुंचा दिए गए, और इस हवाले से पीपल्स पार्टी की जानिब से एक ब्रॉडर जो कंसेंसस है उसको लेकर के ये तमाम तर सूरत हाल यहाँ तक पहुँची। लेकिन मसला यही है कि जैसे हमाद हसन साहब कह रहे थे कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में ये जो है वो सारा सिलसिला शुरू हुआ था आइनी तरामीम का, यानी कि 15 सितंबर की वो तारीख थी, और 16 सितंबर की जो रात थी उस वक्त वो सारा मामला डिफ्यूज़ हो गया था, जिसके बाद फिर एक नया सिलसिला जो है वो मुलाकातों का, मुशावरत का शुरू हुआ, और एक बार फिर जो है मोमेंटम बनाया गया। और इस वक्त जो है वो ये मोमेंटम सारे का सारा वो इस वक्त नज़र जमाए बैठा है मौलाना फजलुर रहमान की रहाइश गाह पर, जहाँ पर वो अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द से मुलाकात कर रहे हैं। और ये जो बात आप कर रहे हैं, जो आपने आज सेनेट की कार्रवाई के क्लिप्स सुनवाए हैं, जिसमें कामरान मुर्तज़ा जो है वो एक तशवीशनाक बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसी तरह से नसीमा एहसान जो हैं, जिनसे जो आज वज़ीर आज़म की तरफ से दिया जाने वाला जो ज़ोहराना था उसमें शरीक हुई, और बड़ा सरप्राइज़ था कि वो वहाँ पर शरीक हुई। इवन के BNP मेंगल जो है वो इस आइनी तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं। जिसके बाद वो वहाँ से निकली तो रिपोर्टर्स ने उनसे सवालात किए, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ये बता रही थी कि वो किसी प्रेशर में दिखाई दे रही थी, और इसका उन्होंने बरमला इजहार भी किया कि यकीनन उन पर एक प्रेशर है जो कि सबको दिखाई दे रहा है। वो उनके अल्फाज थे जो उन्होंने कहे। इसी तरह से इसी तमाम तर सूरत हाल का इजहार जो है वो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने जो है वो सेनेट में कर दिया, और ये दिखाई देता है कि एक तरफ अगर एक कंसल्टेशन का प्रोसेस पार्लिमानी कमेटी बनाई गई, उसमें किया जा रहा है, तमाम मुशावरत का अमल, तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, तो दूसरी जानिब एक प्लान बी भी तैयार किया जा रहा है, और इसमें जो है वो फोकस इस वक्त जो है वो सेनेट है, और सेनेट में नंबर गेम पूरे करने हैं कि मौलाना फजलुर रहमान रात को अगर लेट नाइट वो कुछ ऐसा फैसला कर देते हैं कि वो किसी डिवीज़न बेंच या किसी बेंच या जो आइनी अदालतें हैं उनके क़याम के हवाले से किसी तरह तौर पर वो इस पर नहीं मानते, तो उनके जो 5 सेनेटर्स हैं उनकी जगह पर दूसरे सेनेटर्स कौन से एडजस्ट किए जाएंगे। तो इसलिए वो प्लान बी पर काम किया जा रहा है और उनको फिक्स किया जा रहा है, और इस हवाले से ये ग्रीवेंसेस हैं जो कि सेनेटर्स हैं। यकीन प्लान बी पर काम किया जा रहा है। इसी हवाले से सलमान, मैं आपसे जानना, बल्कि सलमान साहब आपसे सवाल से पहले हम डॉक्टर नसीमा जिसका जिक्र अभी जावेद हुसैन भी कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आपका ताल्लुक BNP से है, जब हम सेनेटर डॉक्टर नसीमा की बात कर रहे हैं, सॉरी, तो उसमें उनकी जानिब से सिर्फ ये नहीं, प्रेशर नहीं, बल्कि वो गुफ्तगू करते हुए आपदीदा भी हो गई हैं। जरा सुनाइएगा क्या बात कर रही हैं डॉक्टर साहब। मसले हल हैं बजाय के मसाइल को और मजीद बड़ा और गहरा करें। जनाबे वाला शुक्रिया।
یہ صورتحال ہمارے سینیٹرز کی ہے اور ایک معروف جماعت ہے، اس جماعت سے تعلق رکھتی ہیں ڈاکٹر نسیمہ سلمان علی صاحب. آپ نے سنا اور آپ نے دیکھا ایک بے بسی سی دکھائی دے رہی ہے ان کی باڈی لینگویج کے حوالے سے بھی، اور پھر جس طرح سے وہ آبدیدہ ہو گئی، وہ کوئی بات نہیں کر پا رہی. کیا اس سے پہلے بھی ایسی بے بسی کبھی ایوان نمائندگان میں دیکھنے میں ملی ہے؟ جی بہت دفعہ ہو چکا ہے. پاک کا جو ایوان ہے، ایوان اقتدار، وہ اس بے بسی کے عالم سے کئی دفعہ گزرا ہے. آپ میرے خیال ہے تاریخ میں اگر دیکھیں بڑے بڑے سانحات ہوئے ہیں. کئی دفعہ اس ایوان کے اوپر شب خون مارا گیا ہے، اس ایوان کو کئی دفعہ معطل کیا گیا ہے. اس ایوان کے ساتھ تو جو کھلواڑ کیا جا سکتا تھا انسانی تاریخ میں، وہ پاکستانیوں نے پورا کر کے دکھایا. میرا خیال ہے آپ پچھلے مہینے کی ایکٹیویٹی بھول گئے ہیں جس کے اندر بھی سارا ذکر کریں. ابھی اسی ایوان سے جو معزز ارکان تھے ان کو وہاں سے اٹھایا گیا اور جس طریقے سے نکالا گیا. تو دیکھیں یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور یہ سارا کچھ ہوگا اگر قوم اور جو ہمارے ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ایٹ لارج اس ترامیم کے سامنے سر خم تسلیم نہیں کریں گے. اور جس طرح کی یہ چیزیں چل رہی ہیں یقیناً تکلیف دہ ہیں. دیکھیں آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے مہینے سپٹمبر میں جو وارفیئر کی کتابوں میں جو ہم پڑھتے تھے نا ٹیکٹکس نقی صاحب، اس کا میں پریکٹیکل اپلیکیشن ابھی پاکستان کے اندر دیکھ رہا ہوں اور بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور وہ یہ ہے کہ وارفیئر کے اندر کسی بھی دشمن کو ہرانے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، سرپرائز اینڈ ڈیسیٹ. یا آپ ان کو ایک دم سے کوئی سرپرائز دیتے ہیں اور اپنا حملہ کرتے ہیں اور کام کر جاتے ہیں، یا آپ ان کو دھوکہ دیتے ہیں یا ڈیسیٹ کرتے ہیں. تو دیکھیں سرپرائز والا تو جو ایلیمنٹ تھا وہ آپ نے سپٹمبر میں دیکھ لیا، ڈڈ ناٹ ورک آؤٹ ان دیئر فیور. ابھی چل رہا ہے معاملہ ڈیسیٹ کا. پوری قوم پچھلے ایک مہینے ڈیڑھ مہینے سے لگی ہوئی تھی، کانسٹیٹیوشن کورٹ، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ، کانسٹیٹیوشنل بینچ تے اے تے او تے یہ تے وہ. اور اس میں جو ساری انڈر لائن چیز تھی جس کے اوپر سارے متفق ہو گئے ہیں وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو اختیار دیا جائے ججز کی تقرری کا. اللہ اللہ خیر سے اللہ، نہ جسٹس منظور علی شاہ صاحب ہوں گے اس لسٹ کے اندر، نہ یہ رولا رپا ہوگا. ہوتے بات کانسٹیٹیوشن کورٹ بنتی ہے، بنے نہ بنتی نہ بنے، قاضی صاحب رہتے ہیں رہیں، نہ رہتے نہ رہیں، وہ قصہ دور کا ہے. جو اصل بنیادی مقصد اس آئینی ترمیم کا تھا اور ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو اختیار دیا جائے کہ وہ ججز کی تقرری کرے. آپ کے سامنے ابھی غالباً پیپلز پارٹی کا ایک مسودہ میں دیکھ رہا تھا کچھ اسکرینز کے اوپر وہ چل رہا تھا، اس کے اندر کچھ شکیں سامنے آئی ہیں کہ مدت ملازمت جو ہے وہ 65 سال تک کی جائے، چیف جسٹس کی تقرری 3 سال کے لیے ہو. جی یہ مجھے بہت سی تجاویز پیپلز پارٹی کی بھی ہیں. پھر اسی طرح جو مشترکہ طور پر جس مسودے کی بات کی جا رہی ہے مولانا صاحب کا، اس میں بھی کچھ پوائنٹس اسی نوعیت کے سامنے آ رہے ہیں. اچھا اس میں بشارت راجہ صاحب سے میں جاننا چاہوں گا، اس میں ظاہر ہے یہ ساری تجاویز ہیں اب، لیکن ظاہر ہے وہ ابھی آنے والے دنوں میں کتنی میچور ہوتی ہیں، اس میں کون کون سی یہ شکوں پر ہی تو اختلاف چل رہا ہے. میں بشارت راجہ صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں، بلکہ راجہ صاحب سے سوال کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے جو گفتگو کی ہے وہ بھی ہم سن لیں اور پھر اس پہ ذرا ڈیبیٹ کرتے ہیں. جی سنائیے گا بیرسٹر گوہر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے کمیٹڈ، وہ کہتے ہیں جان جائے گی پر ووٹ نہیں دیں گے، وہ ہمارے ساتھ کمیٹڈ ہے. لیکن حکومت کو یہ بتاؤں آپ کے ساتھ ایمنیس آپ کے ساتھ نہیں ہے. اب بشارت راجہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں بیرسٹر گوہر کا یہ دعویٰ کتنی حد تک صحیح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہیں ایسا تو نہیں جیسے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر حکومت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نقی صاحب. یہ پہلے تو میں آپ کے سوال کا اس کا جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں ہمارے دل عزیز دوست سلمان انیس صاحب جو ہے نا، میں ان کے کچھ انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں، میں ان کے جوابات دینا چاہتا ہوں اگر وہ مجھے اجازت دیں تو. سلمان صاحب اجازت ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ اس سے بہت پہلے اس ملک میں سارا کچھ ہوتا رہا، پارلیمان کو اختیار دینا چاہیے. یہ کیسا پارلیمان کو اختیار ہے جی کہ جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، ممبران اسمبلی اور سینیٹر ہیں، آپ ان کو اغوا کریں اور کہیں زبردستی ٹھپا لگاؤ جناب اتھے اے پارلیمنٹ سے اختیار دے رہے ہو. یار اس طرح تو سلمان نے صاحب تسی انجتے نہ کرو نا. اس سے پہلے ہوتا رہا، بالکل ہوتا رہا، چھانگا مانگا لگتا رہا، وہ بھی نواز شریف صاحب لگاتے رہے. یہ میں اس بات سے آپ کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں. محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف جب پہلی دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ہوئی مومنٹ، تو اس موشن ہوئی تو اس وقت سب سے پہلے جناب نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کے لوگ اور دوسرے لوگ چھنگا منگا سوات لے گئے، کہیں اور لے گئے. یہ تو سلسلہ وہی کرتے رہے. اور بدقسمتی یہی ہے کہ جب وہ اقتدار میں آتے ہیں وہ سب سے پہلا تو نشانہ ان کا ہوتا ہے جناب عدلیہ. اتنا دور جا رہے تو ابھی سینٹ میں 34 ممبران نے 64 کو شکست بھی دی تھی.
ہاں وہ غلط تھا نا، بالکل میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہوا تھا وہ غلط تھا، جو اب بھی ہو رہا ہے اس کو بھی غلط کہیں نا. آپ یہ نہ کہیں کہ وہ جو ہو رہا تھا اس کو آپ جسٹیفائی کریں کہ وہ ٹھیک ہے اور یہ جو ہو رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے. وہ غلط تھا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا غلط تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے. جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا. جہاں جمہوریت ہوتی ہے، جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ عمران کو اغوا کریں، ان کے بچوں کو اٹھا لیں. جس طرح کل وقاص اکرم صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ایک بچے کو پلاس سے اس کا وہ بال نوچ رہے تھے، اس کی ماں کو سنا رہے تھے. یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ تو کوئی کسی مذہب معاشرے میں چلیں اس پہ میرے خیال میں بشار راجہ صاحب پہلے سلمان صاحب سے جواب دے دیتے ہیں. کی بات کی میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ بعد میں آتا ہوں. میں بشار صاحب اس پہ بعد میں آپ سے ڈیٹیل پہ کامنٹ لیتا ہوں. میں سلمان صاحب سے جواب بھی لے لینا کہ وہ اس پہ کیا کہتے ہیں. سلمان صاحب یہ صورتحال تو جیسے ابھی راجہ صاحب کہہ رہے نہیں دیکھنے میں آئی، چھانگا بانگا لگا، پیسے دیے گئے، سب کچھ ہوا، یا ایون کہ وہ 3465 والا جو عباسن صاحب کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ ہم نے دیکھا، خوشی خوشی ہوا. یہ جو پریشر اس وقت ہے کہ نہ کچھ بول سکتے ہیں، ڈاکٹر نسیمہ کی جس طرح صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ دیدہ بھی ہیں، پریشر میں بھی ہیں، یہ بھی پہلے رہا ہے کبھی؟ جی بالکل رہا ہے، ایسا نہیں ہے. یار آپ کیسی باتیں کریں؟ پیپلز پارٹی کی جو سر کوئی ایک بندہ بتا دے کسی کو اغوا کیا گیا ہو. جی یہاں تو درجنوں کے حساب سے روزانہ لوگ اغوا ہوتے ہیں. سلمان صاحب آپ اس طرح نہ کریں نا. کرنل چراغ اور لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر جو ملتان کور کمانڈر رہا، اس کے داماد کو انہوں نے اٹھا لیا. کوئی بتائیں مجھے کہ پچھلی گورنمنٹ میں کہیں کوئی بندہ اغوا ہوا، کوئی ممبر اسمبلی اغوا ہوا، کوئی سینیٹر اغوا ہوا؟ جو کچھ بھی ہوا، جس طرح نقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے خوشی خوشی ہوا جی سارا کچھ. یہاں پر تو بچے اٹھا رہے ہیں، یہاں پر تو ان کی بہنوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں. اب عجیب و غریب جو غلط ہے اس کو غلط کہیں سر. یہ ملک تب اسی صورت میں ترقی کرے گا جب آپ غلط کو غلط کہیں گے. بشار صاحب آپ سلمان صاحب سے جواب لیں کوئکلی پلیز. سلمان صاحب سب سے پہلے یہ بات کہی ہے کہ یہ بات باعث تکلیف ہے اور باعث مذمت ہے. کہ آپ ایک مہینے پہلے دیکھیں ایوان سے آپ کے اراکین کو کس طرح جو ہے وہ ایبڈکٹ کیا گیا ہے. تو یہ باتیں تو بالکل ہیں لیکن غلط ہے، مذمت کر رہے ہیں نا. سلمان صاحب بھی مذمت کر رہے ہیں، میرے خیال میں اس کو تو پھر کوئی اختلاف اچھا میں بیرسٹر راجہ صاحب بیرسٹر گوئر والی بات بیرسٹر گوئر صاحب نے جو بات کی ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے کچھ اپنے سینیٹر جس طرح یہ احمد حسن صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کوئی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جاوید صاحب نے بھی درست نشاندہی کی کہ بی پلان پر بھی وہ کام کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یا نون لیگ کے کچھ لوگ نہیں دیں گے تو پھر وہ تحریک انصاف. لیکن تحریک انصاف کے کچھ لوگ کمیٹڈ ہیں. دو تین لوگ ایسے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے ان کا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہے بیرسٹر گوئر سے. اور بیرسٹر گوئر صاحب نے جو بات کی نا عمران اسمبلی کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کسی حد تک صداقت ہے. اچھا کسی حد تک صداقت ہے، مکمل طور پر وثوق سے نہیں کہا جا سکتا. اچھا اب اسی میں حماد صاحب یہ معاملہ تو اپنی جگہ پہ ظاہر ہے، اپوزیشن کے تحفظات ہیں، پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں، حکومت کے اپنے دعوے ہیں، یہ سب کچھ ہے. مگر اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی کا جو اعتراض ہے اور جن تحفظات کا وہاں سے اظہار کیا جا رہا ہے، وہ ان کا یہ جملہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم جو ہے عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنے کے مترادف ہے. اس پر کیا کہا جائے گا؟ دیکھیں نکی بات یہ ہے کہ ہمیں اقوام متحدہ کے رپورٹ کی بجائے پہلے اپنے سیاسی تاریخ کی طرف دیکھنا چاہیے. اقوام متحدہ اس وقت کہاں ہوتا ہے جب اس ملک میں 10 سالہ مارشل لاء لگتی ہے، جب اس ملک میں منتخب وزراء اعظم کو پھانسیاں لگتی ہیں، جب کوڑے برستے ہیں، جب قید و بند کاٹے جاتے ہیں. اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے، بشارت راجہ صاحب بہت دکھی ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ آج بھی غلط ہو رہا ہے. آج بھی غلط ہو رہا ہے. میرا سٹینڈ وہی ہے جو پہلے تھا کہ سیاسی قوتوں کو ہمیشہ دیوار سے لگایا گیا. سیاسی قوتوں کے اندر کبھی یگانگت اور یکسوئی پیدا نہیں ہوئی. یہی تو ہمارا رونا ہے. کل نواز شریف اسی جی ٹی روڈ پر نکلا اور کہا کہ ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا، سول سپرمیسی، آئین و قانون کی بالادستی. کہاں ہے وہ نعرہ؟ آج بھی ابھی تقریباً 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے پہلے عمر ایوب تقریر کر رہے تھے قومی اسمبلی میں موجود تھا، تو اس نے ایک نام گنوایا. تو جب اتنے بڑے پارلیمان میں، جب قومی اسمبلی میں وہ ایک نام گنوا رہا ہے تو پھر اسپیکر کو ان سے لسٹ لینا چاہیے اور وزیر اعظم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ اس ایوان کے ارکان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن علنیہ یہ ہے کہ آج جو شہباز حکومت میں ہو رہا ہے وہ کل عمران کی حکومت میں بھی ہو رہا تھا.
وہ نواز شریف کا احتساب بیورو بنا تھا آصف الرحمان کا، اور آصف زرداری کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا تھا، اس کی زبان تک کاٹی گئی تھی۔ یہ بے نظیر بھٹو بھی کوئی بیورو، پتہ نہیں مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، کہ وہ بنائی تھی، اور پھر اس سیاستدانوں، مخالف سیاستدانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ عمران کے دور میں عام لوگ تو چھوڑے، منتخب ممبر پارلیمان پر جھوٹے ہیروئن کا کیس نہیں ڈالا گیا۔ اس میں یہ نہیں کہ یہ صرف عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے تو ہم بول رہے ہیں، ہم چپ نہیں رہے اس پر، ہم کسی اور کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے حمازت صاحب یقیناً اس کی مذمت ہی کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ معاملہ بھی اپنی جگہ پہ ہے۔ اقوام متحدہ نے کوئی مسئلہ کشمیر والی بھی معاملات ہیں، باقی بھی ہیں، وہ کچھ کر نہیں پا رہا، لیکن بہرحال اس کے نمائندہ خصوصی کا یہ بیان عالمی سطح پر ایک رائے کے حوالے سے یقینی طور پر کچھ چیزوں کا اظہار کرتا ہے۔ میں جاوید صاحب اس پہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا۔ اور دوسرا، مولانا صاحب جو ہیں وہ جاتی عمرہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حکومتی مسودے سے نہ وہ کل متفق تھے نہ آج متفق ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کا مسودہ بھی ان کے ساتھ تھا، اس حوالے سے کچھ اتفاق کی رائے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو کیا نون لیگ کے مسودے پر ابھی بھی مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ الگ ہے اور پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کسی ایک پیج پر ہیں؟ یہ کیا صورتحال ہے؟ جی، اعتزاز یہ ایک گورکھ دھندا ہے، اور یہ وہی ہے کہ لاہور میں ایک الگ مسودہ پیش کیا جاتا ہے، کراچی میں ایک الگ مسودہ رکھا جاتا ہے، اور جب مولانا صاحب یہاں پر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے پارلیمانی کمیٹی میں ایک دوسرا مسودہ آ چکا ہے، اور حکومت کا ہر دوسرے روز ایک نیا مسودہ منظر عام پر آتا ہے۔ آج بھی کوئی 2 گھنٹوں کی ٹائمنگ میں تقریباً 2 مسودے جو ہیں حکومت کے مجوزہ طور پر وہ سامنے آ چکے ہیں، جس میں ایک ڈویژنل بینچ کی بات کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب ایک الگ سے بینچ کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ فوراً چینج ہو رہی ہیں، اور کوئی ایسی حتمی چیز نہیں ہے جو ابھی تک پیش کی گئی ہو۔ ایون کہ جو پارلیمانی خصوصی کمیٹی ہے اس کے کافی تقریباً 8 یا 9 اجلاس ان کیمرہ ہو چکے ہیں، اور آج جب ظہرانہ تھا وزیر اعظم کا، اس میں عرفان صدیقی صاحب جب باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ آج جزیات پیش کی گئی وزیر قانون کی طرف سے، وزیر اعظم نے اس جزیات پر بات کی۔ تو ابھی تک 9 اجلاس ہو چکے اور اتنے مسودے آ چکے، اور تاحال جزیات پر بات ہو رہی ہے، اور اس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا جو ریپر ہے بدل کے اس معاملے کو، اس بل کو، جیسے مولانا صاحب نے کہا پہلے کالے لفافے میں تھا، اب ہو سکتا ہے اسی سفید لفافے میں ڈال کے وہ مولانا صاحب کو دیں تاکہ اس سے کوئی افاقہ ہو، لیکن چیز اندر وہی ہے۔ آپ کو ایک اور چیز میں بتاؤں کہ جو جاتی عمرہ میں کیا یہ کالے لفافے اور سفید لفافے میں ڈال کے مولانا صاحب کو حکومت دے گی یا مولانا صاحب حکومت کو دیں گے؟ میں وہی آپ کو اسی طرف آ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کی جو کراچی میں ملاقات ہوئی اس میں ایک اتفاق رائے ہوا، اور پیپلز پارٹی جو آئینی عدالتیں اور صوبائی سطح پر آئینی عدالتیں ہیں اس سے پیچھے ہٹی، اور ایک بینچ کے اوپر جو مولانا صاحب کی تجویز تھی اس پر انہوں نے اتفاق کیا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہوئے اور لاہور تشریف لے آئے، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے جو ہے وہ عشائیے میں شرکت کی، اور وہاں پر جو ذرائع نے بتایا کہ رات گئے تک جو مشاورت چلتی گئی، جس کے بعد میڈیا ٹاک میں بہت ساری چیزیں ان کے جیسچر سے اور ان کے الفاظ سے واضح ہو رہی تھی، جس میں بلاول صاحب نے یہ بتایا کہ مولانا صاحب اور پیپلز پارٹی تو ایک پیج پہ ہیں، اب نون لیگ کو یہ فیصلہ کرنا ہے۔ دوسری جانب مولانا صاحب نے کہا کہ حکومت کا جو پہلا مسودہ تھا اسے ہم مسترد کر چکے ہیں۔ اب یہ الفاظ کہ پہلا مسودہ مسترد کر چکے ہیں اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ مسلم لیگ نون ابھی تک اسی پہلے مسودے پر ہے جس میں فوجی عدالتوں کا قیام ہے، آرٹیکل 8 کے اندر ترمیم کا معاملہ ہے، اور جو دیگر متنازع شقیں تھیں 199 وہ اس میں شامل ہیں، جس پہ مولانا صاحب نہیں مان رہے تھے، اور یہ ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ یہ ڈیڈ لاک رات گئے تک برقرار رہا، اور میاں محمد نواز شریف صاحب اس بات پہ زور دیتے رہے کہ یہ شقیں تو لازمی ہونی ہیں، آپ آئینی عدالت بنائیں، بینچ بنائیں، اس سے ہم اتفاق کریں گے، لیکن اس کے ساتھ جو دیگر ایجنڈا ہے وہ بھی ساتھ میں پاس کروایا جائے گا۔ باقی شقوں پہ تو اعتزاز بات ہی نہیں ہو رہی ہے، سوائے اس کے کہ آئینی مدت پہ بات کر لیں اور آئینی عدالتوں پہ بات کر لیں، باقی جو ایجنڈا ہے وہ ویسے کا ویسا انٹیکٹ ہے، جس پہ مولانا صاحب غور کر رہے ہیں کہ اگر وہ مسودے میں شامل رہتے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب کے ریزرویشنز تھے، انہوں نے کہا تھا کہ پہلی میٹنگ میں پیپلز پارٹی نے وہ اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ شقیں حذف کر دی گئی ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے رہنما آج بھی اس مسودے پر انہی شقوں پر انٹیکٹ ہیں، وہ انٹیکٹ دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھا، ابھی یہ صورتحال جو ہے وہ غیر واضح ہے، اور دوسری جانب یہ بھی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ جو ہے سینٹ پہ بھی لایا جائے گا۔ اچھا، اس میں سلمان
دوسری جانب سپریم کورٹ میں مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں آپ کو پتہ دی گئی تھی. عامر خان صاحب نے آج وہ درخواستیں واپس لی ہیں اور چیف جسٹس صاحب نے وہاں پہ مکالمہ کرتے ہوئے ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ عامر خان صاحب کیا آپ کو درخواستیں واپس لینے کے لیے وکیل رکھا گیا؟ ایک تو یہ جو ریمارکس سامنے آ رہے ہیں ظاہر ہے ان کا کوئی نہ کوئی ریمارکس اس نوعیت کا سامنے آتا ہے. دوسرا یہ بھی فرمائیے کہ کیا وکلاء نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے جو بالخصوص پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں؟ پی ٹی آئی تو جی ہمیشہ سے نان کوآپریشن موومنٹ کے اوپر رہتا ہے. یہ سارا کا سارا جو خلفشار ہے جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جو اس کے اوپر ڈیبیٹ چل رہی ہے اور جو بحث چل رہی ہے اور جس طرح ہمارے وی لاگرز ون سائیڈڈ ایک پورا کا پورا نیریٹو دیتے ہیں وہ اسی طرف جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک پورا کا پورا بینچ مارک سیٹ کر دیا ہوا ہے کہ یہ جو نئے جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں یہ ہمارے اگینسٹ تھے اور انہوں نے ہمارے اگینسٹ ڈیسیژنز دی ہیں. اور جو نئے آنے والے ابھی تک چیف جسٹس ہیں منصور علی شاہ صاحب وہ بہت زیادہ اپ رائٹ ہیں اور رائچیس ہیں اور وہ ہمیں بیل آؤٹ کریں گے یا ان کو تھوڑی امید ہے ان کی طرف سے ریلیف کی. تو یہ تو ایک جو پوری ٹگ آف وار ہے اس کی وجہ سے آئی ایم شیور یو وڈ ہیو این آئیڈیا کہ بہت ٹینس ماحول ہے, چاہے وہ عدالت ہو, چاہے وہ ہمارے میڈیا چینلز ہوں, اخبارات ہوں یا نارمل ہماری ڈے ٹو ڈے ڈسکشن ہو. تو اب اگر پی ٹی آئی اس بھی چیز کا بائیک آؤٹ کرنا چاہے تو وہ نقصان اپنا ہی کریں گے. ان کی عدم پیروی کی وجہ سے جو ڈیسیژنز آ رہے ہیں وہ تو اسی طرح کنٹینیو ہوں گے, وہ ہوں یا نہ پیش ہوں. میرا خیال ہے انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ ہم نہ ہی پیش ہوں تو بہتر ہے. however جتنے بھی فورمز ہیں جب آپ ان کے اوپر اپنی بات یا اپنا نیریٹو یا اپنے دلائل نہیں پیش کرتے تو وہ بھی آف اے سارٹ آپ کے اگینسٹ ہی جاتے ہیں. کیونکہ جب آپ اس قسم کی ڈیبیٹس کے اندر جو عدالت کی کارروائی کے اندر ریگولرلی جب آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو اس کا ظاہر ہے عوام الناس کو پتہ لگتا ہے بننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس نوعیت کے ریمارکس بھی آتے رہتے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ فیصلوں پر بھی اثر انداز ہوں. یہ اپنی جگہ پہ یہ صورتحال رہتی ہے, مکالمے بھی جاری رہے, مگر ظاہر یہ درخواستیں واپس لی گئی ہیں, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اس پہ بھی بات کریں گے اور کس وجہ سے لی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے اس ترمیم کے خلاف ملکگیر احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے, تو یہ احتجاج کتنا مؤثر و کامیاب ہو سکتا ہے؟ بات کریں گے بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا.